अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अलाबख्श राठौड़। और आज असेंबली में जो ट्रेजरी बेंच है उनके अहदेदार जो है एक दूसरे से उलझ पड़े। और सबने देखा कि किस तरह से 12 मई के हवाले से एक करारदाद पे इख्तलाफात सामने आ गई और पीपल्स पार्टी के स्पीकर और सीनियर अहदेदार निसार खोड़ो के माबेन तू में हुई और कुछ अल्फाज की जो है वो एक्सचेंज भी हुई। तो हम ये बताएं कि ये करारदाद जो 12 मई के हवाले से थी, और 12 मई वो दिन है जो जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो पीपल्स पार्टी हुई थी। और इस दिन पे उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो कराची आ रहे थे और परवेज़ मुशर्रफ का जो है वो ज़माना था। तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी के जो होम एडवाइज़र थे वसीम अख्तर, उन्होंने पूरी कराची की नाकाबंदी कर दी थी और जो वकला थे उनको भी सिंध हाई कोर्ट और दीगर इलाकों में बंद कर दिया गया था। और जो लोग बाहर निकले थे उन पर फायरिंग की गई और बड़े पैमाने पर फायरिंग की गई। तो और इस हवाले से सबसे मुतासरीन जो है वो पीपल्स पार्टी थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि करारदाद जो है 12 मई के हवाले से वो पीटीआई के एक रुकन ने पेश की और उस पर बात जो है एमक्यूएम के रुकन ने की। और जो पीपल्स पार्टी का रुकन था उसको उसको बात करने नहीं दी गई। और उन्होंने बाद में ये बताया कि वो ये जो करारदाद उन्होंने पेश की थी वो करारदाद जो है कवायद से हट के पेश की गई, उसकी वो निशानदेही करने जा रहे थे। जब करारदाद रद्द हो गई तो उसके बाद जो है निसार खोड़ो को कहा गया आप बात करें, तो उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि करारदाद रद्द हो चुकी है। और ये भी कि निसार खोड़ो ने एहतजाज के तौर पर टोकन वर्कआउट किया और दोनों तरफें ने अपनी आला क़यादत को ये बताया कि उसने उसके साथ और उसने किसके साथ जो है वो ज़्यादती की। तो ऐवान के अंदर क्या हुआ आज, इस हवाले से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली नुकरच वहाँ मौजूद थे और उनसे हम पूछेंगे कि असल किस्सा क्या था और इख्तलाफात किस पे शुरू हुए और कहाँ ख़त्म हुए। जी मोहम्मद अली। जी, बहुत शुक्रिया आपका राठौर साहब। आपने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की कि यहाँ पे इख्तलाफात कैसे परवान चढ़े हैं। तो असम्बली का इजलास की कार्रवाई जो रूटीन की तहत जारी थी कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शबीर कुरैशी साहब ने जो है वो 12 मई के हवाले से एक करारदाद पेश की। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो उस पर मतलब जो बातचीत की और उसके बाद जो फौरी तौर पे स्पीकर ने जो है वो होम मिनिस्टर, वो जो पार्लियामानी मिनिस्टर है, उनसे करारदाद के हवाले से बात करने के बजाय उन्होंने एमक्यूएम के रुकन जो है ताहा अहमद साहब को बात करने की इजाज़त दे दी बकौल निसार खोड़े के, कि उन्होंने कवानीन से हट के बात की क्योंकि रूल्स ये इजाज़त नहीं देते। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि जब करारदाद पेश की जाती है किसी भी मेंबर की तरफ से, तो उस पे जो है पार्लियामानी वजीर जो है वो हुकूमती ट्रेजरी बेंच से वो उस पे अपोज करता है या हिमायत करता है, दोनों में से एक करता है। उसके बाद जो अगर हिमायत करता है मिनिस्टर, तो फिर उस पर बात की जाती है। अपोजिशन के मेंबरान, ट्रेजरी के मेंबरान, दोनों तरफ से बात की जाती है। मगर यहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने करारदाद पेश की और स्पीकर साहब ने जो है फौरी तौर पे जो है ताहा अमन एमक्यूएम का मेंबर है उसको बात करने की इजाज़त दे दी करारदाद पे। तो ये वहाँ पे मामला हो गया। उसके बाद जब उन्होंने बात की तो फौरी तौर पे जो है स्पीकर ने करारदाद ऐवान में पेश कर दी। वो करारदाद रद्द कर दी गई। हुकूमती बेंच से उसकी करारदाद की मुखालफत की गई। 9 मई के वाक़े के हवाले से थी जो करारदाद, वो पीपल्स पार्टी ने रद्द करा दी। तो उस दौरान जो है उसको जो है गुस्सा आया निसार अहमद खोड़ो को, क्योंकि उन्होंने पर्ची भेजी थी स्पीकर को कि इस करारदाद पे वो बात करना चाहता है और वो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता है कि रूल्स क्या कहते हैं। किसी को ऐसे ही जो है फौरी तौर पे किसी को करारदाद को पेश कर देना और उस पर बात करने की किसी मेंबर को इजाज़त देना,
یہ رولز کے برخلاف ہے. تو انہوں نے احتجاج کیا اور اسپیکر کو کہا کہ انہوں نے قرارداد غلط طریقے سے ایوان میں پیش کر دی ہے اور وہ بات کرنا چاہتا تھا، اس کو اجازت نہیں دی. تو اسپیکر نے کہا اب بات کر لیں. انہوں نے کہا اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ قرارداد تو رد ہو گئی، اس کو بات کرنی تھی، اس پہ ان کو بات کرنی نہیں دی گئی. اس دوران آپس میں وہ جملے بازی ہو گئی اسپیکر کے اور جو نثار احمد کھوڑ صاحب ہیں. ہاں یہ بتائیں، یہ اصل میں اس کا پس منظر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ یعنی دونوں الجھ گئے، کیا اس کا کوئی پس منظر بھی ہے نثار کھوڑ اور اسپیکر بھی؟ جی بالکل، یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیکر اور جو نثار احمد کھوڑ صاحب ہیں اس کے بیچ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملات جو ہیں اس کے حوالے سے بھی پہلے سے ہی ٹسل چل رہا تھا. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں پیپلز پارٹی میں گروپس ہیں، اس وجہ سے یہ جو ہے معاملہ اور بڑھ گیا ہے اور اس کو جو ہوا ملی ہے. تو اس حوالے سے اسپیکر اور نثار احمد کھوڑ صاحب کے پہلے سے اختلافات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے چل رہے تھے کہ وہاں پہ عوام کی طرف سے شکایتیں آ رہی تھی یا افسر شاہی کی طرف سے آ رہی تھی شکایتیں کہ وہاں پہ کوئی دکانداری چل رہی ہے یا کچھ ان سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں. تو کیا طے کیے جا رہے ہیں اس پہ ایشوز تھا اور اس پہ پیپلز پارٹی قیادت بھی دونوں رہنماؤں کو بلا کے انہوں نے پوچھ گچھ بھی کی تھی. اتنے برسوں سے اقتدار میں رہی ہے اور اس دوران ظاہر ہے کہ اقتدار پہ کوئی جھگڑے بھی ہوئے ہوں گے، کچھ معاملات بھی ہوئے ہوں گے. تو آخر کار اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پس منظر میں کس طرح کے گروپس جو ہیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے حکومت کو 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس میں جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے اب پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سندھ حکومت میں تقریباً اتنے ہیں جتنے ممبرز ہیں اتنے ہی کوئی منسٹر ہیں، کوئی جو ہے ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، صلاح کار ہیں. تو ان کی ایک فوج کیوں ہے؟ کیونکہ سب کو راضی کرنا ہے. یہاں پہ گروپس کا مسئلہ ہے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ کا الگ گروپ ہے، شرجیل میمن صاحب کا الگ گروپ ہے، تو پھر جو ہے اویس قادر شاہ صاحب اور دوسرے جو ہیں وہ الگ کہا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے. اور ہم جو ہے فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جیسے آج اسمبلی میں ہوا تو اس سے پہلے کچھ دن پہلے کوئی پروگرام تھا، وہاں پہ تھوڑے یہ ایشوز سامنے آئے، وزیر اعلیٰ اور سینئر وزیر کے معاملات تھوڑا سامنے آئے. تو اس طرح سے جو ہے نا پیپلز پارٹی کے بیچ میں کچھ کبھی آ جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے، کبھی سینئر وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، کبھی ناصر شاہ کو آگے لایا جا رہا ہے. ابھی بھی سنا تھا کہ یہ جنگ کی وجہ سے معاملات رک گئے، نہیں تو کابینہ میں بڑی تبدیلی کرنے جا رہے تھے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اویس قادر شاہ اور جو نثار کھوڑو ہے اس کے بیچ میں پس منظر میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، اور یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ اختلافات جو ہے دبے ہیں اور جو کھل کے وہ سامنے نہیں آ رہے، اور ہر گروپ جو ہے وہ سی ایم کا امیدوار ساتھ لے کے گھوم رہا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ یہ ایسی صورتحال ہے. بالکل ایسی ہی صورتحال ہے کیونکہ دھکم پہل ہے وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ، پھر منسٹروں کی سیٹ پہ، پھر جو ہے کیونکہ یہاں پہ سندھ میں بہت ہیوی ہے کیونکہ عوام بھی باشعور ہے. عوام بالکل سوالات اٹھا رہی ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کرپشن کے معاملات کیا ہو رہے ہیں، سیاسی معاملات کیا کہاں جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی پہ ہی تنقید ہو رہی ہے. حکومت بھی 15 سال سے ہے اور کوئی پٹ اپ جو ریزلٹ بھی نہیں آ رہے. تو اس حوالے سے وفاقی حکومت بھی سندھ حکومت سے پوچھ رہی ہے اور عوام بھی پوچھ رہا ہے. تو اس حوالے سے بہت سارے معاملات آگے آئے ہیں. اچھا، یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ جو سی ایم ہے اس کو ہٹا کے ناصر شاہ کو جو ہے وہ سی ایم بنانے کے لیے بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی اطلاع آئی کہ کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہنے لگا کہ ناصر شاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے صفوں سے نہیں ہیں، اسی لیے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. کیا یہ آپ نے سنا کبھی؟ بالکل ایسے ہی افواہیں بھی ہوتی ہیں، کبھی سیریسنیس بھی دیکھی جاتی ہے کہ بھائی ہاں کبھی ناصر شاہ کا نام آ جاتا ہے، کبھی شرجیل انعام میمن کا، کیونکہ شرجیل انعام میمن کے پاس جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے خود سی ایم صاحب کے پاس جانے کے بجائے جو ہے ہمارا پرائم منسٹر صاحب کو سیدھا شرجیل میمن کے پاس کیا. تو دوسرے وفاقی وزیر بھی شرجیل میمن کے پاس جا رہے تھے تو بہت سوال اٹھ گئے تھے
کہ بھائی کیا شرجیل میمن کو ہی وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے یا پھر ناصر شاہ کو بنایا جا رہا ہے، پریال تالپور صاحبہ وہ امیدوار ہیں. تو اس طرح سے جو ہے رقم پیل چل رہی ہے پارٹی کے اندر اور باہر. عوام ویسے مطمئن نہیں ہے. سندھ کا عوام بہت بھاری طریقے سے آواز اٹھا رہا ہے کہ بھائی ڈلیور کیوں نہیں کر رہے. زیادہ تر انہوں نے پہلے حکومت میں کہا تھا کہ ابھی ہمیں پہلی 5 سال ملے ہیں، پھر دوسرے سال ہم نے بہت کچھ سنبھالا ہے، اب ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی تیسری حکومت بھی ختم ہونے والی ہے تو ابھی تک وہی حال ہے. تو ظاہر ہے عوام کا سوال تو ہونا ہے. اچھا، یہ بھی سنائی دے رہا تھا کہ جو ناصر شاہ ہے اس کی جب منسٹری چینج کی ہے، ٹھیک ہے، تو ناصر شاہ کے خلاف جو ہے وہ کچھ کیسز بن گئے، خاص طور پہ جو سولر کا جو معاملہ تھا، جب وزیر تھے تو 12 ارب روپے کی ایک کرپشن تھی. تو یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ جو 12 ارب ہیں اور باقی جو کیسز ہیں وہ بھی ناصر شاہ کے خلاف جو ہے وہ داخل کیے گئے ہیں یا پینڈنگ میں ہیں، فائل تیار ہیں. تو آپ نے فیلڈ میں جاتے ہوئے کوئی کسی رپورٹر سے یا کسی ذریعے سے اس طرح کی کوئی بات سنی تھی؟ بالکل ایسے ہی ہے سر. یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے اس کا. سولر انرجی کا بہت بڑا اسکینڈل آیا ہے اور اس میں جو ہے ہم تو نہیں کر سکتے، ظاہر ادارے ہی اس پہ تحقیقات کریں گے. مگر یہ بہت زیادہ جو ہے عوام کو جو ہے اس حوالے سے سولر کے حوالے سے دیا گیا تھا پیکیج، مگر وہ اس پہ عمل نہیں ہوا، پیسے سارے چلے گئے. اس کے علاوہ ابھی نیا اسکینڈل اور بھی آئے ہیں بہت سارے سندھ حکومت کے حوالے سے. سندھ کے زمینوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت کے ادارے نیب نے اس پہ نوٹس جاری کیے ہیں. لکھ پڑھ ہوئی ہے کہ بھائی ملیر میں اور دوسرے علاقوں میں، کراچی میں اور کراچی سے باہر جو مختلف اضلاع ہیں، مٹیاری ہے، اس طرح سے جو ہے حیدرآباد ڈویژن کے دوسرے اور جو شہر ہیں وہاں علاقوں میں زمینیں ایسے فری میں دی گئی ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ابھی نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہے. تو سندھ حکومت کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. محمد علی، بہت بہت شکریہ. ہم اب دوسرے پروگرام میں آئیں گے اور اس میں پھر بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے سندھ کے افیئرس میں، کیا ہو رہا ہے سندھ کے اندر، کیا ہو رہا ہے اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ایک دوسرے پروگرام میں پھر ان معاملات پہ بات کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.